बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी की ट्रांसमिशन हेल्थ स्पेशल में आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर होते हैं। इस प्रोग्राम को करने का मकसद आप लोगों तक सेहत के हवाले से शऊर को फराहम करना है, ताकि आप हमारे माहिरीन की राय पर अमल करके सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। ख़वातीन व हज़रात, हर दफ़ा हम एक नए मौजू के साथ आते हैं। इस बार का जो मौजू है वो भी बड़ा दिलचस्प है, और ये एक ऐसा मर्ज़ है जो बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है, और अगर खुदा न खास्ता किसी को लाक हो जाए तो ना सिर्फ मरीज़ की ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है, बल्कि उसके साथ साथ उसके अहले खाना की ज़िंदगी भी जो होती है मुतासिर होती है। ये बीमारी है आंतों की टीबी की। इसे हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस इंसिस्टाइन। तो ये बीमारी क्यों होती है, किस तरह होती है, इसकी राय आज हम अपने माहिरीन से जानेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमारे पास जो यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं, मैं आपका उनसे तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ बैठे हैं हकीम उबैदुर रहमान साहब, जो माहिर तिब्बे यूनानी हैं, माहिर नफ्सशनास हैं, रेजिमेंटल थेरापी के भी बड़े एक्सपर्ट हैं, और बहुत अरसे से इस मर्ज़ के ऊपर बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो हम इन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हो वैसे साहब, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, माशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि आंतों की टीबी होती क्या है, और ये किस तरह से मर्ज़ जो है वो लाक होता है, क्या इसकी वजूहात बनती हैं? अच्छा जी, शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। ये जो टॉपिक है इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस, इसमें ज़्यादातर छोटी आंत इन्फेक्ट होती है। अच्छा। या जहाँ पे जंक्शन बनता है छोटी आंत और बड़ी आंत का, वो हिस्सा ज़्यादा मुतासर होता है। ठीक है। बहुत कम केसेस में बड़ी आंत भी मुतासर हो जाती है। ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया, एक्चुअली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो ये बैक्टीरिया जो है वो जिस्म के किसी भी हिस्से को अपनी लपेट में ले सकता है। अच्छा, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जब बड़ी आंत के ऊपर पहुंच जाता है मैदे के ज़रिए, तो फिर ये वहाँ पे हमलावर होता है, और वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं उनको फिर ये डैमेज करता है, और ये मर्ज़ मरीज़ को लाहक हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो ये हकीम साहब, जो हमने तो ज़्यादातर लोगों के जो सुनने में आता है या उनके देखने में आता है आम आवाम के, कि टीबी जो होती है वो आम तौर पर फेफड़ों की होती है। तो ये जो इंसिस्टाइन होती है, आंतों की जो टीबी होती है, तो इसकी क्या कोई इसमें कोई फ़र्क होता है कि उसमें जैसे ब्लड आता है, इसमें भी क्या, इसकी क्या अलामात क्या होती हैं इसकी? असल में ज़्यादातर मरीज़ों को तो फेफड़ों की टीबी ही होती है, लेकिन जो इंटेस्टाइन की टीबी है वो जो अक्सर मरीज़ होते हैं उनमें फेफड़े वाली हिस्ट्री मौजूद होती है। बिल्कुल सही है। या तो पहले वो इसका मर्ज़ का शिकार रह चुके होते हैं, या इस मर्ज़ का इलाज कराया और मुकम्मल नहीं कराया। अच्छा। तो जिस्म में जब ये बैक्टीरिया दाखिल हो जाता है, तो ज़्यादातर तो सबसे पहले ये फेफड़ों पे हमलावर होता है। ठीक है। और सांस को मुतासर करता है। बिल्कुल ठीक। तो उसमें जो फेफड़ों की टीबी है उसकी अलामात आती हैं। बिल्कुल सही। लेकिन फिर ये जिस्म के किसी भी हिस्से को चूँकि जिस्म में दाखिल हो जाता है, तो ये जहाँ भी एक आपका जो सर्कुलेशन सिस्टम है उससे जिस्म के किसी हिस्से में भी पहुंचेगा, तो उसको ये अगर कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होगी तो उसको ये अपने लपेट में ले सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, आप बड़े अरसे से मतलब कर रहे हैं, प्रैक्टिस है, और आपके माशाल्लाह मरीज़ों की अच्छी एक रेशो है, इस मर्ज़ के मरीज़ भी आपके पास बड़े आते हैं। तो ये मरीज़ को किस तरह से पता लगता है कि वो आंतों की टीबी में मुब्तला हो गया? इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि फेफड़ों का अगर मरीज़ हो टीबी का, तो ये आंतों में कैसे जाती है। फेफड़ों का मरीज़ जब बलगम चूँकि हमने बाहर खारिज करनी होती है, अगर वो बलगम बाहर खारिज करने की बजाय उसको निकल लेता है, तो वो बलगम मैदे के जरिए फिर आंतों में पहुंच जाती है। जाहिर है बलगम में खून मौजूद होता है। बलगम में इसका बैक्टीरिया मौजूद होता है। अच्छा, ठीक है। तो अर्ली स्टेजेस में तो खून नहीं आता, लेकिन फिर बाद में बलगम के साथ खून भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जख्म हो जाते हैं। तो इसी तरह आंतों में भी अगर ये जख्म कर दे तो फिर वहाँ से भी खून आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अच्छा। तो ये फिर जब वहाँ पे बैक्टीरिया पहुँचता है और उसको अपनी लपेट में लेता है, बिल्कुल सही, तो फिर आंतड़ियों में भी ये जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, और उससे फिर इब्तदाई अलामात पहले ज़ाहिर होती हैं। अगर उन इब्तदाई अलामात को क्योर ना किया जाए तो फिर ये बढ़ती बढ़ती डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती हुई फिर आखिर जो है मरीज़ के लिए
جان لیوا بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ جو اس کی جو وجوہات ہیں، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو کنورٹ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، جیسے ٹی بی دوسری جو عام پھیپھڑوں کی ہوتی ہے نا، وہ تو لگ جاتی ہے، ایک سے دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی اس طرح کے چانسز بنتے ہیں؟ بالکل اسی طرح کہ یہ جو سپوٹم کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں، جس طرح کہ انسان چھینک مارتا ہے تو اس کے قریب اگر کوئی افراد ہوں گے، جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ یہ ہاسپٹلز میں عملہ ہوتا ہے، جتنا بھی ان کی دیکھ بھال یا علاج معالجہ کرنے والا عملہ ہوتا ہے تو وہ بھی لوگ خطرے میں ہوتے ہیں، کیونکہ ٹی بی کا مریض جو ہے وہ کھانستا ہے، تو کھانسی سے جو پارٹیکلز باہر آتے ہیں بلغم کے، تو اس سے یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اس میں جو آج کل آلودہ پانی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے؟ اس کے بالکل، کیا اس کی بنیادی ذرا تھوڑا سا اس کو تفصیل بیان کر دیں آپ ذرا۔ بالکل، یہ اگر آپ دودھ بوائل کر کے نہیں پیتے، اس سے بھی یہ خطرہ ہوتا ہے۔ دودھ کو ہمیشہ بوائل کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ عام طور پہ غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کچا دودھ چونکہ بہت طاقتور ہوتا ہے تو یہ پینا چاہیے۔ دودھ طاقتور ہوتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ کچا نہیں پینا چاہیے، ابال کے پینا چاہیے۔ جب ہم دودھ کو ابال لیتے ہیں خاص سٹینڈرڈ پہ، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی وائرس بیکٹیریا وغیرہ یا جرمز ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ پھر وہ دودھ صحیح طاقتور ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ہم اس کو کچا پیئیں گے تو اس کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ ہماری جسم میں ٹرانسفر ہوگا اور وہ بیماریوں کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اسی طرح پانی جو ہے آلودہ اگر آپ پیئیں گے تو اس سے بھی آپ کو یہ بیماری لاحق ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ پاکستان کے اندر خصوصاً جو نظام ہے پانی پینے کا پانی اور سیوریج کا پانی، یہ تقریباً پیرلل ہی چلتے ہیں۔ اچھا، تو اس لیے جو امراض سیوریج کے پانی میں ہوتے ہیں وہ ہمارے عام پانی میں ٹرانسفر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ اسے جیسے ہم نے دودھ کی بات کی، بہت سارے یہ جو آپ نے بیکٹیریا کی بھی بات کی، تو کیا ایک تو بیکٹیریا یہ ہوتے ہیں نا جو فائدے مند ہوتے ہیں، ایک نقصان والے ہوتے ہیں، تو یہ جو دودھ دہی کے اندر جو ہوتے ہیں، یہ جو وہ اس آپ بیکٹیریا کا ذکر کریں؟ نہیں، وہ جو فائدے مند بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ہماری غذا کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ ہمارے جسم میں جیسے ایک پرو بایوٹک، پری بایوٹک، جی وہ بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ فائدے مند بیکٹیریا ہوتے ہیں اور وہ ہمارے جسم میں تعمیری کردار ادا کرتے ہیں۔ اچھا اچھا۔ البتہ جو یہ والا بیکٹیریا ہے یہ بیماری اور مرض والا بیکٹیریا ہے۔ یہ اگر جسم میں ٹرانسفر ہو جائے گا اور بندے کی امیونٹی کمزور ہوگی تو یہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر یہ بیکٹیریا ٹرانسفر ہوا ہے تو فوراً بیماری کا حملہ ہو جائے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جسم کے اندر لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے، بالکل بڑے عرصے بعد بھی جا کے علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، جسم کے اندر رہتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان کی 2 سال 4 سال بعد یا جب بھی قوت مدافعت کسی وجہ سے کمزور ہوتی ہے تو پھر اس کو موقع مل جاتا ہے، تو پھر یہ زیادہ اٹیک کرتا ہے، اٹیک کرنے کا اس کا ہوتا ہے۔ بالکل، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ڈیفائن کیا۔ اچھا، کہ صرف انسان کی امیونٹی جو ہوتی ہے نا وہ اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے بیماریوں کے خلاف، تو کیا امیونٹی جب ہماری ہو جاتی ہے کمزور تو اس وقت یہ مرض شدت سے حملہ کرتا ہے؟ اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے اس وقت جس بندے کو یہ مرض لاحق ہو گیا ہے؟ ابھی وہ ابتدائی اس کے اندر ہے لیکن امیونٹی چونکہ اس کی کم ہے، تو اس وقت اس کا ریئیکٹ کیسا ہوگا، کیسے وہ اس پہ حملہ کرے گا؟ ہاں جی، امیونٹی کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم طب یونانی کی روح سے دیکھیں تو جسم کے اندر اگر اخلاط آپ کی اعتدال پہ ہیں، اچھا، تو یہ صحت کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے۔ بلغم، صداع، صفرا، حرارت، رطوبت، یہ سارا کچھ اگر اعتدال پہ جا رہا ہے تو آپ صحت مند ہیں اور آپ کی امیونٹی مضبوط ہے۔ جب انسان کی امیونٹی مضبوط ہوتی ہے تو جو بھی جسم کے اندر بیرونی عوامل ہوتے ہیں، کوئی بیکٹیریا، کوئی وائرس، کوئی چیز چلی جائے، جسم اس کا مقابلہ کرتا ہے، بالکل صحیح ہے، اور وہ جسم کو متاثر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کی امیونٹی کمزور ہوگی تو پھر بیرونی عوامل جو ہے، کوئی بیکٹیریا، کوئی وائرس اگر جسم میں چلا گیا تو وہ پھر بڑی تیزی سے اپنے آپ کو ملٹی پلائی کرتا ہے، لیکن یہ جو بیکٹیریا یہ اتنی تیزی سے ملٹی پلائی نہیں کرتا اچھا، جس طرح وائرس اپنے آپ کو ملٹی پلائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ذرا سلو ایفیکٹ کرتا ہے، بالکل صحیح، لیکن اس کا ایفیکٹ بھی بڑا دیر پا ہوتا ہے اور یہ مرض جو ہے یہ جلدی جان نہیں چھوڑتا، بالکل صحیح، تو اس کا امیونٹی سے بڑا تعلق ہے۔ یہ کئی سال جسم میں رہتا ہے، جیسے امیونٹی ویک ہوتی ہے تو یہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اخلاط کا جیسے ہم نے ذکر کیا، خون، بلغم، سودا اور صفرا، تو یہ کون سے اخلاط کے اندر بگاڑ کی صورت میں یہ مرض پیدا ہوگا؟ زیادہ تر سوداوی جو ہوتے ہیں نا،
امراض صداوی امراض سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اگر پھیپھڑوں میں ہو رہی ہے تو یہ پھیپھڑوں کے جو عضلاتی پردہ ہوتا ہے اس کو یہ متاثر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آنتوں میں ہو رہی ہے تو یہ آنتوں کے عضلاتی پردے کو متاثر کرے گا، اور جب عضلاتی پردہ متاثر ہوگا، اگر ابتدائی علامات ہیں اعصابی پردہ متاثر ہو رہا ہے تو اس سے خون تو نہیں آئے گا لیکن علامات کا اظہار ضرور ہوگا. بالکل صحیح. لیکن جیسے ہی عضلاتی پردہ متاثر ہوگا تو پھر خون کہیں بھی ٹی بی ہوگی خون آنا شروع ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. تو حکیم صاحب اس میں غذائی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی غذا میں اعتدال ہی نہیں ہوتا، مرغن غذائیں کھاتے ہیں. جیسے ایک چیز ہے کہ صبح کا جو ناشتہ ہوتا ہے وہ شہانہ، دوپہر کا درمیانہ اور رات کا فقیرانہ. ٹھیک ہے. لیکن آپ ہر چیز الٹ ہو گئی اس کی. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھیں رات کو فوڈ اسٹریٹس بنی ہوئی ہیں بہت ساری، لوگ وہاں پہ بیٹھ کے رات کہ 2 بجے تک کھاتے ہیں، نہ اس کو ڈائجسٹ کرنے کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی ان کو کوئی واک کی کوئی ترتیب ہوتی ہے. تو یہ کس قسم کے لوگوں کی اندر یہ چیز زیادہ جلدی افیکٹ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے، جو جن کی غذا کس طرح کی ہوگی؟ یہ ہمارے ذرا ناظرین کو اس کے بارے میں آپ ذرا تفصیلاً بتائیں. آج سے کئی سال پہلے اگر آپ طب کا مطالعہ کریں تو بول سینا نے بھی جو اسباب ستہ ضروریہ بیان کیے ہیں نا، ان کو جدید سائنس جدید رنگ میں بیان کر رہی ہے. بالکل صحیح. یہ اگر آپ اسباب ستہ ضروریہ کو تفصیل سے پڑھیں تو جتنے بھی امراض ہمارے غذا یا لائف سٹائل سے متعلق ہے نا، جی جی جی، یہ سارے پرانی طب میں بیان ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ نئے ناموں سے، جس طرح کہتے ہیں ذیابیطس جو ہے یہ لائف سٹائل کا مرض ہے، صرف ذیابیطس لائف سٹائل کا مرض نہیں ہے. اگر آپ پرانی طب پڑھیں تو اس کے اندر حرکت سکون بدنی، حرکت سکون نفسانی، نیند و بیداری، یہ سارا کچھ بیان ہوا ہوا ہے. اور نیند انتہائی ضروری ہے. اگر آپ رات کی نیند پوری نہیں کر رہے اور دن میں جو کھانا کھانا ہے وہ رات کو کھا رہے ہیں تو آپ کے جسم میں سے ایسے ہارمون خارج نہیں ہوں گے جنہوں نے اس کھانے کو ہضم کرنا تھا یا آپ کے میٹابولک سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنا تھا یا آپ کے جسم کے اندر تعمیری جو کام ہے ان کو سر انجام دینا تھا. بالکل صحیح. تو یہ جو نیند ہے یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ رات کی نیند پوری نہیں کرتے تو آپ یہ اس نعمت کی بھی ناشکری کر رہے ہیں. اسی طرح آج کل جو ہے ڈاکٹرز رات واک اور ورزش پہ بڑا زور دیتے ہیں. تو واک اور ورزش کیوں ضروری ہے؟ واک اور ورزش اسی لیے ضروری ہے، جس طرح بھی ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں ٹی بی کا، تو اس کا جراثیم آ کے جسم میں بیٹھ گیا ہے. اب اس نے اپنا کام کرنا، آہستہ آہستہ اپنی گروتھ کرنی ہے اور سیلز کو ڈیمیج کرنا ہے اور مرض کا حملہ ہونا ہے. اب طب یہ کہتی ہے کہ جسم کے لیے حرکت اتنی ضروری ہے لیکن کثرت نہیں کرنی چاہیے حرکت میں، جس طرح باڈی بلڈرز کرتے ہیں یا آپ بہت زیادہ دوڑ لگاتے ہیں، بہت زیادہ نہیں. اعتدال. اس حرکت اب کیوں ضروری ہے کہ جسم کے اندر اگر کہیں غیر ضروری خلت، غیر ضروری مواد جمع ہو گیا ہے اور طبیعت جو ہے ہماری جو قوت مدبرہ بدن ہے اس کو خارج کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور خارج نہیں کر پا رہی. بالکل صحیح ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو مدد فراہم کرنی ہے. اور وہ مدد آپ کیسے فراہم کریں گے کہ آپ واک کریں گے، ورزش کریں گے اور جسم کو حرکت دیں گے تو اس قوت کو سپورٹ ملے گی. بالکل صحیح. اور وہ ان کو جسم سے خارج کر دے گی. اگر آپ اس قوت کو سپورٹ نہیں دے رہے تو آپ کی وہ قوت عاجز آ جائے گی اور وہ یہی قوت مدافعت ہے، یہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تو وہ بیماری جسم کے اوپر حاوی ہو گئی. بالکل. اور اس طرح مرض بڑھتا چلا گیا. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح. اچھا، اس میں سوال میں ایک اور، جیسے میں نے کہا تھا کہ غذائی اعتبار سے، تو غذائی اعتبار سے جیسے یہ لوگ جیسے آج کل باربیکیو، آج کل جو ہماری غذا ہے اگر آپ بازار میں دیکھیں تو طب کے پوائنٹ آف ویو سے یا تو ساری غذائیں اعصابی ہیں یا ساری غذائیں عضلاتی ہیں. صداوی غذائیں یا بلغمی غذائیں. صفراوی غذائیں جو جسم میں حرارت پیدا کرتی ہیں وہ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اگر آپ پھل دیکھ لیں، پھلوں میں آپ کو پپیتے اور آم کے علاوہ کوئی صفراوی پھل نظر نہیں آتا، کسی حد تک انگور ہے. اور جو چند چیزیں غذا میں بچ بھی گئی ہیں ان کو سپرے اور کھادیں ڈال ڈال کے ان کی تاثیر کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو زیادہ تر غذائیں آپ دیکھ لیں، اگر آپ نے رات کے وقت فرض کریں کھانا کھانا ہے، بازار سے اگر آپ منگا کے کھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. آپ باربیکیو منگوائیں گے، آپ برگر منگوائیں گے، شاورما منگوائیں گے، چرغا منگوائیں گے، اس طرح کی کوئی بھی چیز، آپ بریانی منگوائیں گے، آپ کو وہی چیز ملیں گی جو ساری کی ساری عضلاتی ہیں. بالکل صحیح. جن کے اندر سب کے سب سودا
بالکل صحیح. تو جب وہ آپ چیزیں اس طرح کی مسلسل کھانا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح کے لوگ جو دفتروں میں جاتے ہیں تو وہ اکثر ایک وقت کا کھانا کم از کم باہر کا کھاتے ہیں، تو وہ باہر سے ان کو یہی کچھ ملتا ہے کھانے کو، اور جب وہ مسلسل کھاتے رہتے ہیں تو وہ زیادہ تر معدے اور آنتوں کے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور اگر فرض کریں ایک بندہ پہلے سے ہی معدے یا آنتوں کے مرض میں مبتلا ہے تو اس کی امیونٹی پہلے ہی ویک ہے، اگر کوئی اس طرح کا بندہ اس کے قریب آ کے چھینکے گا تو یہ مرض اس کو بھی لاحق ہو جائے گا، یا وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا تو یہ چونکہ وہ بلغمی رطوبتوں سے ٹرانسفر ہونے والا مرض ہے تو وہ اس کو ٹرانسفر ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. ہمارے نا پچھلا ہمارا ایک پروگرام کیا تو اس میں ہمارے جو حکیم صاحب تھے ایکسپرٹ ہم نے جو بلائے ہوئے تھے، انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی. انہوں نے کہا یہ جو ہے نا چٹپٹے مسالے اور یہ چیزیں جو مرغن غذائیں ہیں، یہ ہمارے بڑے جو تھے شادیوں کے موقع پہ یا کبھی کبھار کہیں دعوت ہوتی تھی تب کھایا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے یہ ایک روٹین کا ہی میٹر بن گیا. تو وہ یہ بات بالکل آپ نے ٹھیک کی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اگر 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں تو 2 ٹائم گھر سے کھایا تو ایک ٹائم کو ان کا چسکا جو ہوتا ہے نا وہ لازمی ہوتا ہے کہ ایک بازار سے ہم اس کو کھائے. بالکل صحیح، آپ نے اچھے طریقے سے بتایا اس کو. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کی بنیادی جو ہوتی ہے، جو عام علامات جو ہوتی ہے وہ کیا ہوگی اس کی، جس سے اس کا ہمیں جس طرح پتہ لگ جائے؟ جس طرح پھیپھڑوں کی ٹی بی ہوتی ہے تو پہلے مریض کو ہلکا ہلکا بخار آنا شروع ہوتا ہے، اچھا، اور سانس کی تنگی محسوس ہونا شروع ہوتی ہے. اگر وہ وہاں پہ کور نہ ہو تو پھر بلغم کے ساتھ خون آنا شروع ہوتا ہے. بالکل صحیح. اسی طرح جب آپ کی آنتوں میں ٹی بی ہوگی تو پیٹ میں درد رہنا شروع ہو جائے گی. اچھا ٹھیک. پیٹ میں ہلکی ہلکی درد رہے گی اور اس کے ساتھ بخار لازمی ہوگا، اور اس کا بخار اکثر رات کو ہوتا ہے. جسم کے اندر 99 یعنی شروع کی جو تکلیف ہوتی وہ یہ ہوتی ہے. ہاں جی 99 جو ہے نا بالکل صحیح. بخار جسم میں رہتا ہے، جس کو ہلکا بخار کہتے ہیں نا، 99 100 کے درمیان بخار ہلکا جسم میں رہتا ہے، کنٹینیوس رہتا ہے. اچھا. اور پیٹ میں درد رہتی ہے. بالکل صحیح. یہ اس کی ابتدائی علامات ہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو اس صورت کے اندر مریض کو مثلا کہ اگر معالج کی سہولت نہیں میسر ہے تو اسے ابتدائی طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح سے اپنے آپ کو کن چیزوں سے پرہیز کی طرف وہ لے کر جائے اپنے آپ کو؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جسم میں کوئی علامت آ رہی ہے، کوئی بھی علامت آ رہی ہے، اور وہ عام جو آپ جو بھی کوئی ٹوٹکا کر رہے ہیں، کوئی علاج معالجہ کر رہے ہیں، کوئی ٹپس ہے، کچھ ہے، اور اس سے وہ ریکور نہیں ہو پا رہی، تو سب سے پہلے اپنے معالج سے رابطہ کریں. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. معالج سے رابطہ کریں گے تو وہ اس کو بر وقت ڈائگنوز کر لے گا. ٹھیک ہے. اور اگر ڈائگنوز کر لے گا تو ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گا. تو جیسے یہ آپ نے بتایا بخار ہو گیا یا ہلکا ہلکا جسم میں بخار رہ رہا ہے، یہی مین علامات ہے. پیٹ میں درد رہ رہی ہے، جی پیٹ میں درد رہ رہی ہے تو فوراً معالج سے رابطہ کریں. اچھا. اگر پھر وہ کیا ہوگا کہ یا تو معالج علامتوں سے ہی اندازہ لگا لے گا. اچھا. یا پھر وہ اس کے جو بھی کوئی ٹیسٹ کروانے والے ہوں گے، کوئی بھی ڈائگنوسٹک کا جو پروسیجر اس نے اڈاپٹ کرنا ہوگا وہ کرے گا. اچھا. اور اس سے پھر بالکل مکمل طور پہ تشخیص ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. اچھا حکیم صاحب ایک سوال بڑا اہم کہ کیا معدے اور آنتوں سے ہی اس مرض کی پہچان ہوتی ہے یا کسی اور طریقے سے بھی اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ کوئی اور بھی اس میں عضو شامل ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ٹی بی جو ہے یہ جسم کے کسی بھی حصے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے. جس طرح آپ نے سنا ہڈیوں کی ٹی بی بھی ہوتی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. لمف نوڈز کی ٹی بی بھی ہوتی ہے. تو جسم کے کسی حصے میں بھی اگر آپ کے یہ اٹیک کر دیا نا اس نے تو یہ پھر دوسرے بھی کسی حصے کو متاثر کر سکتا ہے. بالکل صحیح. اگر یہ بلڈ سے یا کسی بھی طریقے سے یہ دوسرے حصے میں پہنچ جاتا ہے تو یہ اس مریض کی ہسٹری میں اگر پہلے ٹی بی تھی اور وہ اپنی بلغم کو نگلتا ہے، باہر نہیں پھینکتا، تو پھر یہ اس میں انتڑیوں میں جا کے انفیکٹ کرے گا. ظاہر سی بات ہے کیونکہ عموماً جو ہوتا ہے نا آج کل اویئرنیس جو ہے نا وہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ مریض کو مرض کا پتہ ہی اس ٹائم چلتا ہے جب مرض بگڑ گیا ہوتا ہے. تو اس کے اندر آپ پھر جب کوئی آتا ہے آپ کے پاس بھی مطلب کے اوپر ظاہر اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں تو آپ کس طرح سے پھر ان کو کوئی آپ واقعہ ایسا آپ شیئر کرنا چاہیں گے کہ وہ آپ کے مطلب کے اوپر کوئی ایسا مریض آیا ہو؟ مریض جو ہے نا وہ تو بہت طرح طرح کے آتے ہیں اور اس مرض کو اکثر لوگ ایچ پائلوری سے کنفیوز بھی کر دیتے ہیں. اچھا حکیم صاحب اپنا ہم چونکہ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں زیادہ بریک کا وقت ہوا ہے تو خواتین و حضرات وقت ہوا بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں حکیم عبید الرحمان صاحب اور
ہم بات کر رہے ہیں یار ٹیوبرکلوسس انسسٹائن کی یعنی آنتوں کی ٹی بی کی. تو حکیم صاحب آپ اپنی بات وہیں سے جاری رکھیں جہاں سے آپ کر رہے تھے. ہاں جی، ہم اس چیز پہ گفتگو کر رہے تھے کہ اب چونکہ ایک ایچ پائلوری کا مرض جو ہے اس کی بھی بہت زیادہ چونکہ عوام میں پھیلا ہوا مرض ہے. بالکل صحیح. اور کئی سال تک رہتا ہے. تو اس کی علامات اور اس کی علامات میں کچھ کامن چیزیں ہیں جس کو لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں. اس میں بھی وامٹ ہوتی ہے، اس میں بھی وامٹ ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس میں بھی پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہوتا ہے. تو اس لیے لوگ اکثر اس کو کنفیوز کر جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. آپ نے ایچ پیلوری کے اوپر یہاں پہ بڑے ہاں جی. ڈیٹیل میں پروگرام کیا بھی تھا. تو اب اس میں جو پیشنٹ آتا ہے نا وہ جو ہے وہ انیشیل سٹیج پہ تو بہت کم آتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب بھی کسی کو کوئی مرض ہوتا ہے نا تو وہ سب سے پہلے ڈاکٹرز کے پاس بھاگتا ہے. بالکل صحیح ہے. پھر ڈاکٹر اس کا اپنے حساب سے علاج کرتے ہیں. پھر یا تو مریض کی لاپرواہی ہوتی ہے یا ان سے پراپر علاج نہیں ہو پاتا. تو اکثر مریض جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. جس طرح کہ ایلوپیتھک والے 9 مہینے یا 1 سال تک ٹی بی کی دوائی کھلاتے ہیں. بالکل صحیح. ہم چونکہ طب کی روح سے علاج کرتے ہیں تو ہمارا علاج اتنا لمبا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. لیکن یہ ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی کچھ عرصہ علاج جاری رکھنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اس میں یہ ہوتا ہے. تو کئی دفعہ مریض ایسا ہوتا ہے کہ علاج کرا کے تو پھر بھاگ جاتا ہے. بالکل صحیح. پورا نہیں کرتا ٹینیور. آپ بیچ میں ادھورا میں چھوڑ جاتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے. ادھورا چھوڑ جاتے ہیں. تو اس میں جب مریض آتا ہے تو وہ ہسٹری لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو مسائل سالوں سال چلے ہوتے ہیں. تو ان کو پھر سیٹل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. پھر بعض اوقات زیادہ پرانا ہو جائے تو معاملہ سرجری کی طرف پہ چل جاتا ہے. بالکل صحیح. چونکہ ہم انٹیسٹینل اس کا کر رہے ہیں، اس پہ اوپر گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سٹارٹ میں اگر یہ مرض علاج نہیں ہوا اور یہ زیادہ آگے چلا گیا تو پھر یہ obstructive بھی ہو جاتا ہے. اچھا، میرا نا آپ کے ساتھ اگلا سوال بھی یہی تھا. میں یہ سوچ رہا تھا آپ سے یہ سوال کروں کہ اب آپ خود ہی اس کے اوپر آ رہے ہیں کہ اگر بر وقت نہیں اس کا علاج ہوتا تو پیچیدگیاں کس حد تک اس کی جو ہوتی کمپلیکیشنز جو ہوتی ہیں کتنی پڑ جاتی ہیں؟ اس کی پیچیدگیاں جان لیوا تک چلی جاتی ہیں. کیونکہ جب خون آ رہا ہوتا ہے نا پخانے میں تو اس وقت زخم ہو گئے ہوتے ہیں. اچھا. تو پھر یہ obstructive بھی ہو جاتا ہے. obstructive اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ بڑی آنت یا جس مقام پہ یہ آنت میں ہوگا وہاں سے آنت سکڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب آنت وہاں سے سکڑے گی تو پھر وہاں سے جو پیچھے سے آنے والا مواد ہے وہ پاس آن نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے. تو جب وہ مواد پاس آن نہیں ہوگا تو مریض شدید تکلیف محسوس کرے گا. بالکل صحیح. یا وہاں پہ کوئی چونکہ اس کا تعلق لمف نوڈ سے بھی ہوتا ہے تو کوئی جو ہے غدود بھی پھول سکتی ہے. تو اگر لمف نوڈ وہاں سے پھول جاتی ہے اور اس کے اندر کوئی ٹیومر کی سچویشن بن جاتی ہے تو بھی وہ آنت کو بلاک کر دیتی ہے. اچھا. تو اس میں کیا کرتے ہیں ڈاکٹرز رات کے سرجری کر کے نا یا تو متبادل راستہ دے دیتے ہیں. اچھا. یا وہ اس کا جو بھی انہوں نے کاٹ کے تو آگے سے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے. سرجری کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بر وقت جو ہے وہ اس کا پتہ چل جائے اور اس کا علاج ہو جائے تو پھر بندہ اس طرح کی پیچیدگیوں سے بچ جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. کیونکہ پھیپھڑوں کی ٹی بی اور انٹسٹائن اور لمف نوڈ اور جو پیٹ میں پانی پڑنا ہے یہ سارا سرکل جو ہے نا یہ ایک ہی فیملی میں آ جاتا ہے. اچھا. ملتا جلتا ہے. ٹھیک. کیونکہ اگر اسائٹس کی ہو جائے گی ٹی بی تو اس میں کیا ہوگا کہ جو اندر والی تہ ہے پیٹ کی پردہ ہے اس میں پانی بھر جائے گا. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی بڑی خطرناک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری پیچیدہ صورتیں ہیں. اکثر لوگوں کے یہاں پہ گردن پہ گلٹیاں پھول جاتی ہیں تو وہ جو لمف نوڈز ہوتی ہیں وہ پہلے سوج جاتی ہیں. اس کے بعد اگر غیر طبی صورتحال اختیار کر جائے تو وہ پھر کینسر کی طرف بھی چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جس طرح کینسر جو ہے اس کے ریپیٹ ہونے کے چانس ہوتے ہیں کہ علاج ہو گیا مریض ٹھیک ہو گیا لیکن کچھ عرصے بعد 2 4 5 سال 10 سال بعد بھی یہ واپس آ سکتا ہے. اسی طرح جو انٹسٹائن کی ٹیوبرکلوسس ہے یہ بھی واپس آنے کے چانس رہتے ہیں. اچھا. کیونکہ مریض حالانکہ اس سارے یعنی اس کی علامات جسم میں رہتی ہیں. جی اس کے واپس آنے کے چانس رہتے ہیں کیونکہ حالانکہ مریض نے ساری صورتحال دیکھ لی ہوتی ہے پرہیز علاج ہر چیز تکلیف بھی کاٹ لی ہوتی ہے. اس کے باوجود ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان جو ہے نا وہ چسکے سے رہتا نہیں. ایسا ہی ہے. بریانی کی پلیٹ آگے آ جائے گی کتنی دیر صبر کریں گے؟ بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. آپ کی پسندیدہ غذا آگے آ جائے گی کتنی دیر صبر کریں گے؟ تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ
کرتا ہے گڑبڑ. بالکل صحیح ہے. تو اگر جسم میں پہلے سے بنیاد بنی ہو تو وہ جو بندہ بار بار تھوڑی تھوڑی گڑبڑ کرتا ہے نا، بد پرہیزی کرتا ہے، وہ پھر بندے کو دوبارہ سے اس مرض میں مبتلا کر دیتی ہے. اچھا، آپ نے یہ بیچ میں نا ایک ذکر کیا کینسر کا، آنتوں کے کینسر کا. اچھا، ہماری اپنی ایک فیملی میں ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، تو ان کو یہ مسئلہ، وہ پان بہت زیادہ کھاتے تھے، تو پان کھا کے ان کے پہلے اس طرح سے ایک ٹیومر ہوا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہی گئی، مرض بڑھتا گیا. تو وہ ڈاکٹروں نے کیا کیا کہ ان کی جو آنتیں تھیں نا وہ اندر سے ریموو کر دی اور معدے سے ان کو ڈائریکٹ پیک لگا دیا. تو جو بھی وہ سٹول یا ان کا معاملہ تھا وہ پیک کے ذریعے کا لیتے. تو یہ جو سٹیج ہوتی ہے، یہ تو لاسٹ سٹیج کے اندر نہیں مریض چلا جاتا، یا آنتیں جو ہوتی ہیں ریموو کے بعد سروائیو کرنے کے اس کے چانس ہوتے ہیں؟ نہیں، سروائیو تو بندہ کرتا رہتا ہے. اچھا، کیونکہ جتنی اس کی زندگی ہے وہ تو اس نے پوری کرنی ہے، وقت سے پہلے تو نہیں نا بندہ مرتا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ پیچیدگی کی انتہائی شکل ہوتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اس میں ریورسل کے چانس نہیں ہوتے. بالکل صحیح ہے. کہ آپ اگر یہ کہیں نا کہ اب علاج کے بعد مریض ٹھیک ہو جائے گا اور وہ ساری وہ روٹین واپس نہیں آ سکتی. بالکل صحیح ہے. تو یہ انتہائی شکل ہوتی ہے پیچیدگی کی، اس میں پھر ریورسل نہیں ہوتا. بالکل صحیح. تو کیوں سر، کیا یہ جو مرض ہوتا ہے یہ آنتوں میں جو تنگی ہوتی ہے اور زخم کا سبب بن جاتا ہے؟ ہوتا تو پہلے زخم ہے. اچھا، زخم ہوتا ہے تو خون آنا شروع ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور اس کی اگر غلط اسے زخم سے جو ہے وہ آنتوں کے السر میں بھی یہ اس کو بھی لیتے ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں اس کو؟ اس کے اندر جو ہے نا علاج معالجے کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. اچھا، اگر آپ کی آنتوں سے کھانے کے ذریعے خون آ رہا ہے نا تو 99% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بواسیر کا خون ہے. اچھا، اور وہ اسی اصول کے تحت علاج کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو باقی کی علامات آ رہی ہیں ان کو مد نظر رکھیں. اگر مریض کو وامٹ ہو رہی ہے، جسم میں ہلکا ہلکا بخار رہ رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہی ہے اور خون آ رہا ہے، تو یہ بواسیر نہیں ہے. مثلا میرے پاس ایک مریض آیا مطلب پہ، اس کو پخانے سے خون رکتا نہیں تھا. اچھا. اس سے پہلے اس نے کچھ اس کا ڈاکٹری علاج بھی کروایا تھا، حکمت کے علاج بھی کرائے تھے. تو اس نے مجھے بھی آگے یہی بتایا کہ مجھے نا بواسیر کا خون آتا ہے اور میں نے بڑا علاج کرایا، یہ رکتا نہیں ہے. میں نے کہا اگر بواسیر کا علاج کروایا ہے اور یہ رکتا نہیں ہے تو پھر یہ بواسیر کا خون نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ معاملہ کچھ اور ہے. تو اس کا جب تشخیص کی تو اس کی آنت میں زخم تھا. بالکل صحیح. اور وہ زخم جو تھا وہ اسی سے ریلیونٹ تھا، وہ رس کے وہاں سے بلڈ آتا ہوگا، وہ ٹیومر بن گیا ہوا تھا اندر. بالکل صحیح. تو اگر اس کا علاج بواسیر کے اصول پہ ہوتا رہتا تو ساری زندگی ہوتا رہتا اور وہ اس کی انتڑیاں کاٹنی پڑ جاتی. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو یہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ اس کی اینڈوسکوپی کرتے ہیں یا لیپروسکوپی کرتے ہیں اور بایوپسی کرواتے ہیں اور سارا آگے پھر پہلے ڈائگنوسٹک کا پروسیجر ہوتا ہے پھر اسے. لیکن اس میں ہماری جو تشخیص ہے، اگر اس کی ضرورت پڑے تو ہم ادھر بھی ریفر کر دیتے ہیں، لیکن اس کا جو ہمارا تشخیص کا طریقہ کار ہے طب یونانی کا، چونکہ ایک اپنا اتھینٹک طریقہ کار ہے، نبض سے، زبان سے، چہرے سے اور ہسٹری مریض کی اور کارورے سے وہ ساری صورتحال سامنے آ جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے. بالکل صحیح ہے. تو حکیم صاحب، لوگ یہ زیادہ کہتے ہیں کہ اس کی جو آنتوں کی ٹی بی کی تشخیص ہے یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. بالکل. تو اس کو مثلا کہ طب یونانی سے آپ تو ماشاءاللہ ماہر نبض شناس ہے، تو نبض کے ساتھ اس کا کیسے آپ اس کو اتنا اندازہ لگا لیتے ہیں، یا کارورے سے یا وقت بڑھنے کے اوپر اس کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ؟ تو اس کے اوپر تھوڑا سا ذرا ہمارے ناظرین اس میں کارورا بھی نارمل نہیں ہوتا. اچھا. نبض بھی نارمل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب جو نبض شناس طبیب ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ ورم والی نبض چل رہی ہوتی ہے، اور ورم والی نبض بھی دو طرح کی ہوتی ہے. اس میں جو مواد ہے، جو پس وغیرہ ہے، وہ پختہ ہو گئی ہے کہ بھی کچی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ پھر تشخیص کرنی پڑتی ہے. نبض کو بڑے غور سے دیکھنا پڑتا ہے. اگر ورم والی نبض چل رہی ہے تو پھر یہ تلاش کرنا پڑتا ہے ورم ہے کہاں پہ. بالکل صحیح. جگر میں ہے، آنتوں میں ہے، معدے میں ہے، دماغ میں ہے، کہاں پہ ہے. تو چونکہ طب کے اندر نبض کی مختلف اقسام ہیں
تو وہ پھر ساری چیزوں کو کوریلیٹ کرنا پڑتا ہے. پھر جو قارورہ آپ کے سامنے ہوتا ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کون سا مواد آ رہا ہے. تو جب نبض کے ساتھ آپ اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں تو آپ آسانی سے تشخیص کر لیتے ہیں کہ ٹی بی ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا، یہ جو مرض ہے یہ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے کہ جان لیوا یہ مثلا کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نہیں اب تو بس مریض گیا؟ وہی نا، اگر اس کا صحیح علاج نہیں ہوا اور پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں تو پھر اینڈ سٹیج یہی ہے. اچھا، اس میں ایک چیز آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ مریض کی بھی ایک مستقل مزاجی چاہیے ہوتی، ضرورت ہوتی ہے نا. مریض جو ہوتا ہے وہ مستقل مزاجی سے نہیں کام کرتا، ٹھیک ہے نا. وہ کیا کرتے ہیں جناب کہ اپنا 4 دن ایک طبیب سے دوائی کھائی، پھر وہاں سے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، وہاں سے مطمئن نہیں ہوئے تو پھر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، پھر وہاں سے ہجامہ تھراپسٹ کے پاس چلے گئے، ٹھیک ہے. پھر کوئی کہتا ہے جی آپ آکوپنچر کروا لیں، پھر وہاں پہ چلے گئے. تو یہ جو ساری صورتحال ہوتی ہے یہ بھی تو کمپلیکیشنز پیدا کرتی ہوں گی. جی ہمیں ڈیلی لائف میں یہی سارے مسائل کا سامنا رہتا ہے. اس میں سارا قصور پیشنٹ کا بھی نہیں ہوتا. اصل میں ہماری قوم کا یہ المیہ ہے کہ ہر بندہ ہی مریض ہے اور ہر بندہ ہی ڈاکٹر ہے. نہیں، مریض کا یہ بھی تو ہوتا ہے کہ میں منہ میں گولی رکھوں مجھے آرام آ جائے. میں آپ کو بتانے لگا، ہر بندہ ہی مریض ہے، ہر بندہ ہی ڈاکٹر ہے. بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے. جتنے بندے اس کی تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں نا، ہاں وہ اپنا مشورہ، ہر بندہ اس کو مشورہ لازمی دے گا. صحیح ہے. ابھی میرے پاس ریسنٹلی ایک فالج کا پیشنٹ چلا ہے، تو بی پی شوٹ کیا، فالج ہو گیا رائٹ سائڈ کا، اور اس میں کچھ سپیچ بھی ڈسٹرب ہوگی، سارا کچھ. بالکل صحیح. آپ وہ اس کے لیے بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، بڑی احتیاط سے. تو میں نے اس کو ساری تدابیر جو تھی لکھ دی اور بتا دیا. تو اب وہ کیا میسیجز آ رہے ہیں کہ جی کوئی کہہ رہا ہے کبوتر کھا لیں، کوئی کہہ رہا ہے فلاں تیل مال لیں، کوئی کہہ رہا ہے فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کوئی کہہ رہا ہے جی فلاں حکیم کے پاس چلے جائیں، کوئی کہہ رہا ہے جی فلاں چیز استعمال کر لیں. تو پھر مریض کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے کسی کے مشورے پہ عمل نہیں کرنا. بالکل صحیح. اگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے علاج چل رہا ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار آتا ہے، وہ زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے، اٹھا کے کہیں اور لے جاتا ہے، اس کا پہلا علاج بھی ڈسٹرب کر دیتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ سارے جو ہے نا معاملات، یہ بیماری میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، آپ کی جو نے یہ بات بڑی آپ نے اچھے طریقے سے واقعی بتائی ہے کہ جب مریض آتا ہے تو مریض کے تیمارداری کے لیے کوئی آ گیا، وہ نہیں جی آپ ایسا کریں، آپ یہ نہیں، آپ یہ کریں، آپ یہ نہیں یہ کریں. اچھا، وہ تو ایک ہے، ایک چل رہا ہوتا ہے کہ ہر بندہ خود کو اس ٹائم حضرت سمجھ رہا ہوتا ہے. لیکن دوسری چیز، مریض جو ہوتا ہے وہ بھی بعض وقت کیا کرتا ہے کہ معالج سے رابطے کے بجائے یوٹیوب کھول لے گا. ہاں جی. ادھر سے ٹوٹکے دیکھنے شروع کر دیتے ہیں، ادھر سے اور چیزیں کسی نے وہ بتایا، وہ اپنا علاج خود کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں اس میں یہ چیز ہوتی ہے خواتین و حضرات، میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ ہر بندہ نہ ڈاکٹر ہوتا ہے نہ طبیب ہوتا ہے. جو طبیب ہے یا ڈاکٹر ہے اس نے 4 سال 5 سال ایک پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس ایک ڈگری ہوتی ہے اور اس نے ایک علم کو حاصل کیا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے مریض کا کس طرح سے علاج کرنا ہے. لیکن اس طرح سے خدارہ لوگوں کے کہنے کے اوپر مت چلا کریں. اپنے پراپر مالج سے، جس سے بھی آپ کا ذہن مطمئن ہو، چاہے وہ طبیب ہو یا ایلوپیتھک ڈاکٹر ہو یا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو، جہاں پہ آپ کا عقیدہ ہے وہاں جائیں، پراپر اپنے مرض کا علاج کروائیں. لیکن اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں آج کل ہوتا. تو چلے ایک اچھا پیغام بھی ناظرین کو چلا گیا. یہ بتائیں کہ صاحب کہ کون سی غذائیں جو ہوتی ہیں وہ اس مرض میں زیادہ استعمال کرنی چاہیے؟ اس مرض میں آپ بازاری غذا کوئی بھی نہیں کھا سکتے. یہ آپ نے تھوڑا ذرا ڈیٹیل بتانی مجھے اس کی. اس میں آپ بازاری غذا کوئی نہیں کھا سکتے. بازاری تو وہ تو آؤٹ آف کوسچن کر دی. بالکل کہ یہ مرض پہلے ہی چونکہ کثرت صدا سے پروان چڑھتا ہے، ہوتا تو یہ دوسرا کیا کہتے ہیں ٹرانسفر ہونے سے، لیکن پھر یہ جب بندہ زیادہ سداوی مزاج کی اشیاء استعمال کرتا ہے تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ صفراوی مزاج کی غذائیں استعمال کی جائیں. بالکل صحیح. اور اس میں سب سے اہم کردار جو ہوتا ہے وہ ہلدی کا ہوتا ہے. اچھا. سب سے بہترین جو چیز ہے نا اس میں وہ ہلدی ہے. آپ اپنی ہر غذا میں خالص ہلدی جو ہے نا، ٹھیک ہے، خود پہ سوال ہے لے کے بازار سے، اس کو استعمال کریں، ہر غذا میں استعمال کریں. اچھا. انڈا کھا رہے ہیں اس میں بھی تھوڑی سی ڈال دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہنڈیا جو آپ پکوا رہے ہیں وہ 2 چیزیں اس میں بہت اہم ہیں. ایک دیسی گھی
ٹھیک ہے، اور اور ایک ایک ہلدی. ہلدی. ٹھیک ہے. جو بندہ کسی بھی قسم کی ٹی بی کا مریض ہے نا وہ دیسی گھی لازمی استعمال کرے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. خالص حرارت جو ہے نا وہ دیسی گھی کے اندر ہوتی ہے جو قوت مدافعت کو بڑھانے میں بالکل اور صحیح. ورم کو اتارنے میں اور اس کے علاج میں بہت مددگار ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہم مریض کو لازمی استعمال کرواتے ہیں، ایک ہلدی اور ایک دیسی گھی. بالکل صحیح ہے. باقی جو غذائیں ہیں اس میں نرم غذا استعمال سبزیاں کرنی وغیرہ چاہیے. میں کوئی اس میں نرم غذا استعمال کرنی چاہیے، خاص طور پہ اس میں کدو، ٹینڈے، ٹھیک ہے. توری، شلجم، حلوہ ٹھیک. کدو، ہاں ہاں. یہ والے بکرے کا اس میں گوشت ڈالیں، ٹھیک ہے. دیسی گھی میں بنائیں. ٹھیک ہے. مسالہ جات میں لہسن، ادرک، ہری مرچ ٹھیک ہے. یا کالی مرچ کا استعمال کریں ٹھیک ہے. اور ہلدی کا استعمال کریں. تو بالکل یہ والے صحیح. مسالہ جات اس میں استعمال کریں. ریڈ اسپائسز اوائڈ ریڈ اسپائسی سے خاص طور پہ لال مرچ اس میں نقصان دیتی ہے، بالکل صحیح ہے. تو اس سے پرہیز کریں. بالکل کیونکہ صحیح. اگر زخم ہو گیا ہوگا تو لال مرچ اس زخم کو پھر نقصان دے گی. اچھا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ نا میٹھے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، چائے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، تو وہ نا اسپیشل پوچھتے ہیں جی مٹھائی یا میٹھا کوئی بند ہے یا ہاں تو جی، آپ بھی اپنی میٹھی پریکٹس میں دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں. پھر وہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جی چائے کے بغیر معاشرہ سروائیو نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا آپ اس کے بارے میں کہیں اس گے؟ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ چائے بند کر کے نا مریض کو ہربل ٹی کے اوپر لے آتے ہیں اچھا. جو اس کی نبض اور مزاج کے مطابق ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر سونف، ادرک اور پودینہ، اس میں چٹکی ہلدی ڈال کے یہ والا صحیح. کھاوا استعمال. لیکن وہ پھر جب مریض آتا ہے اس کی نبض کے مطابق اس میں عدل بدل بھی کرنی پڑتی ہے. بالکل صحیح. تو زیادہ تر مریض کو ہربل ٹی کے اوپر لے آتے ہیں اور چائے مریض کی بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مٹھائیاں بھی بند کرنی پڑتی ہیں، البتہ میٹھا بالکل بند نہیں کیا جاتا. کاربوہائیڈریٹس لمیٹڈ مقدار میں استعمال کرائے جاتے ہیں یا بالکل خاص چیزیں استعمال کروا دی جاتی ہیں. بالکل صحیح ہے. تو پھلوں کے اندر کیا مریض کو استعمال کروائیں اس میں؟ پھل موسم کے استعمال کرنے چاہیے، خصوصاً اس میں پپیتا اچھا ہوتا ہے، اچھا. آم اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پکا ہوا میٹھا سیب بھی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو موسم کے جو پھل ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے کیلے ہیں. وغیرہ؟ کیلا نہیں استعمال کرواتے، ٹھیک ہے. امرود استعمال کروا دیتے ہیں لیکن وہ کنڈیشن کے اچھا، آپ کو مطابق. ایک اور بھی چیز اس میں بتاتا چلوں. بعض اوقات لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں دہی اور کیلے کا استعمال کرتے، باقی چھوڑ دیتے ہیں سارا کچھ. نہیں، وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ دہی کے اندر آپ کو تو جانتے ہیں کہ کتنا خمیر اس کے اندر ہاں جی. موجود ہوتا ہے جو بجائے اس میں فائدے کے الٹا نقصان کا باعث بنتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا دہی اگر کھٹی نہ بھی ہو نا ہاں تو جسم کے اندر جا کے اس میں ترسی تو پیدا ہونی ہوتی ہے، چونکہ اس کا مزاج ہی ترسی والا ہے، خمیر اس کے اندر ہے تو ترسی پیدا ہونی ہے. تو جب آپ دہی لیں گے تو وہ ترسی آپ کو نقصان دے گی. بالکل صحیح. کیونکہ ترسی پہلے اس مرض کو بڑھا رہی ہے. اگر آپ اچار کھائیں گے، دہی کھائیں گے، ترش چیزیں استعمال کریں گے تو آپ کا مرض بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اس میں کعوہ کون سا حکیم صاحب آپ بتائیں گے؟ کعوہ نارملی میں نے آپ کو بتایا کہ سونف، ادرک، پودینے کا عام طور پہ استعمال کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈال لیتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، اس میں مریض کو حجامہ جو ہے کروانا بہتر ہوتا ہے اس میں حجامہ کروایا جا سکتا ہے لیکن تھوڑا یا سا کوئی اور تھراپی؟ نہیں، اس میں اور تھراپی کوئی نہیں ہے. مریض کو زیادہ ایکسرسائز وغیرہ نہیں بتائی جاتی اور زیادہ موومنٹ اس میں ٹھیک نہیں ہوتی. البتہ جو ہے حجامہ اگر طبیب ریکمینڈ کرے تو کروایا جا سکتا ہے. کیونکہ میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال ایک اٹھتا ہے کہ ویسے بھی اس کو پخانے کے ذریعے بھی بلڈ آ رہا ہے، تو بلڈ تو آلریڈی ویسٹ ہو رہا ہے. نہیں، وہ حجامے سے اچھا، لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو حجامہ کے جو ٹاکسن ہوتا ہے نا، جو ٹاکسن ہوتا ہے، ٹاکسن کو اپنا بلڈ کنسیڈر کر لیتے ہیں، فریش بلڈ. کیونکہ پبلک میں اویئرنیس اس میں نکلتا تو ٹاکسن ہی ہے، فریش بلڈ نہیں نکلتا. لیکن اگر مستند طبیب معالج جو ہے اگر وہ تجویز دے تو حجامہ کروا لینا چاہیے. کیونکہ جب مریض آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی کنڈیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب تک ایسے مریض کی آپ مکمل تشخیص نہ کریں آپ مشورہ نہیں دے سکتے. جو جتنا بھی انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا پہ اس وقت نالج چل رہا ہے نا وہ سارے کا سارا مستند نہیں ہے. جی 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 ایسا ہی ہے. پھر جتنے لوگ ٹوٹکے اور چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں نا
یہ ساری کی ساری جو ہوتی ہے نا یہ اس طرح استعمال نہیں کی جا سکتی، بالکل صحیح، اس لیے تشخیص ضروری ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حکیم صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، انشاءاللہ دوبارہ کسی موضوع پہ آپ کو انشاءاللہ ضرور دعوت دیں گے۔ تو خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ بیٹھے تھے حکیم عبید الرحمان صاحب، اور آنتوں کی ٹی بی کے حوالے سے ہمیں اویئرنیس دے رہے تھے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا۔ جو افراد اس مرض میں مبتلا ہیں، امید کرتا ہوں حکیم صاحب کے مشوروں پر عمل کر کے صحت مند زندگی ضرور گزاریں گے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنے میزبان پروفیسر حکیم سیف اللہ خان لودھی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔